बिकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ रही है। आपने तो कंबल ही ले लिया। जिनके पास सिर्फ चादर है वो टकटकी नज़रों से आपको देख रहे हैं, और जिनके पास चादर नहीं है वो आपको भी देख रहे हैं, चादर वालों को भी देख रहे हैं। ऐसे में ये तो अल्लाह का करम है कि दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान इस्लाम के अहाते के अंदर आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद है। बाहर से हवाओं को रोकने के लिए इस इदारे की चार दीवारी है, जिसकी वजह से बनिस्बत बाहर के अंदर कुछ ठंडक कम है। अपने दिलो दिमाग में और अपने जिस्म में आप ठंडक को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन नबी के इश्क में आप सरशार हो जाए, इंशाअल्लाह ताला ऐसी गर्मी पैदा होगी, ऐसी गर्मी पैदा होगी कि बाहर जाने वालों को कल सुबह आप कहेंगे कि काश तुम अगर रहते तो फिर जलसे पाक का सही लुत्फ़ लेने का तुम्हें मौका फराहम होता। हज़रात, इस वक्त रात 1:10 हो रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब किबला और मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर फैसला लिया था कि 12 बजे हम सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर शुरू करा देंगे, मगर जलसे को इन्होंने नहीं, आपने लंबा कर दिया है। हमारे हबीबुल्लाह भाई नूरी आए, आपने झूम करके उनको सुना। हुजूर काज़ी नायब काज़ी शहरे रायपुर छत्तीसगढ़, सूबे छत्तीसगढ़, सुल्तानुल मुनाज़रीन खलीफे ताजुश्शरिया अल्लामा अलहाज मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनके शहजादे आए, इन्होंने भी चंद अशार आपको सुनाया। आपका दिल बाग बाग हो गया। मुझे जर्रा बराबर इसकी कोई परवाह नहीं है कि 1 बजे के बाद मुझे मौका दिया गया है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ आम तौर पे जलसों में 12-1 बजे के बाद जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा आज यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हुजूर कि मिंबर शरीफ पे उलमाए अहले सुन्नत की जो भीड़ है ये लायक तहसीन है, वरना आम तौर पे इलाकाई उलमा 11, साढ़े 11, 12 बजे आंखों इशारा करके अपनी बाइक निकालते हैं और अपनी मस्जिदों की तरफ, बस्तियों की तरफ, घरों की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे हैं, इनका वेलकम है, स्वागतम है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, कुछ बातें मैं आपसे करने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग खड़े हैं, जो जहाँ भी है, अपनी जगह पे इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। इंशाअल्लाह ताला आज की तकरीर और आज के खिताब से आप लोगों को एक अनमोल तोहफा मिलेगा। अपने अपने घरों को जाएंगे, आते समय आपका दामन खुला हुआ था, जब यहाँ से आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इश्क़ रसूल की दौलत लेकर के अपने अपने घरों को जाएंगे। आप सुल्तानुल मुनाज़रीन हुजूर मुफ्ती साहब किबला की दुआएं लेता हुआ मैं 2 शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
بول دیجیے ارشاد ہو، پیار سے بول دیجیے۔ یہ نوجوان سامنے بیٹھا ہے، تم ہی سب کے بڑے ذمہ دار ہو، اس لیے تمہیں بولنا ہر حال میں ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا، آگے بولیے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، بول دیجیے نا بھیا، ذرا کم کیجیے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے ایک ماحول بنائیے اور عشق میں جھوم کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا ماوانا ملجانا محمد والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا نام ہے دیکھا دیکھی۔ کیا نام ہے؟ بولو بابو، کیا نام ہے؟ ارے خواجہ صاحب آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ یاد رکھیے گا اس کو، تقریر کا نام کیا ہے؟ دیکھا دیکھی۔ مسجد میں نماز فجر کی اذان کے لیے مؤذن صاحب انٹری لیتے، وضو بنایا اور وضو بنا کر کے جیسے مسجد کا دروازہ کھولا، اندر جاؤں اذان دوں گا مائک چالو کرنے کے بعد، دروازے پر دیکھا 3 ہاتھ کا لمبا جوتا رکھا۔ کتنے ہاتھ کا؟ بولو کتنے ہاتھ کا؟ گھبرا گئے، یا اللہ آج کے اس دور میں 3 ہاتھ کا لمبا پاؤں کس کا ہے کہ اتنا لمبا جوتا؟ لیکن گئے، اذان تو دے دیا، اذان دینے کے بعد 10 منٹ تک تحری کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، آخر یہ جوتا ہے کس کا؟ اس نتیجے تک پہنچے کہ انسان کا پاؤں آج کے دور میں اتنا لمبا نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی جن جو ولی صفت رہا ہو، وہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوگا اور نماز پڑھ کے جب نکلا ہوگا تو جوتا چھوڑ کر کے نکلا ہوگا۔ یہ کسی ولی صفت جن کا ہی جوتا ہے۔ اٹھایا اس جوتے کو، اپنے گلے سے رومال اتارا اور اس رومال میں جوتے کو لپیٹ کر مسجد کے کنارے رکھ دیا۔ یکے بعد دیگرے نمازی آتے رہے، جماعت قائم ہو گئی۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے، مؤذن نے اعلان کیا، ٹھہرو، روزانہ فجر کی نماز میں آتے ہو، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، آج ایک تبرک کی تمہیں زیارت کرنی ہے۔ لوگ ٹھہر گئے، رومال کھولا، 3 ہاتھ کا لمبا جوتا نکالا۔ جتنے نمازی تھے حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو گئے، یا اللہ یہ ہے کیا؟ مؤذن نے کہا کہ رات ایک ولی صفت جن آیا تھا جو نماز پڑھ کر کے گیا ہے، لیکن جاتے سمے جوتا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے ولی صفت جن کا یہ جوتا ہے۔ بہت ہی بڑا تبرک ہے۔ یکے بعد دیگرے لائن لگا کر کے سب بندی کر کے لوگوں نے اس جوتے کو چومنا شروع کیا۔ چومتے چومتے اچھا خاصا وقت نکل گیا۔ گھروں میں مائیں، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں بابا کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن نمازی بابا، نمازی بہن، نمازی شوہر اب تک گھر نہیں پہنچا۔ عورتیں نکل کر کے آ گئیں، آخر مسجد میں ہوا کیا؟ جب قریب آئیں تو ان مردوں نے کہا ٹھہرو تمہیں بھی موقع ملے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت ہی بڑا تبرک آج مسجد میں ملا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ ولی صفت جن کا جوتا ہے۔ اب مردوں کی باری ختم ہوئی، عورتوں نے لائن لگا لیا، ایک ایک کر کے سبوں نے چومنا شروع کیا۔
کیا. ابھی یہ عورتیں چم رہی تھی کہ چائے کا نشہ اب سب کا چومنا ہو گیا, اب میں اس کو اپنی حویلی میں لے جاتا ہوں. چنانچہ بادشاہ اپنی حویلی میں لے کر کے چلا گیا. جب سارا مجمع منتشر ہو گیا تو ایک وزیر سامنے بیٹھا رہا. بادشاہ نے کہا میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ ولی صفت جن کا یہ جوتا مجھ کو مل گیا. وزیر مسکرایا, مسکرا کے کہا حضور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا یہ ولی کے پاؤں سے لگا ہوا جوتا ہے. وزیر نے یاد دلایا سرکار آپ غلطی پر ہیں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے, یاد کیجئے وہ دن کہ آج سے چند روز پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی چیز مشہور کب ہو جاتی ہے, کوئی چیز فیمس کب ہو جاتی ہے, کوئی چیز نام و نمود کب حاصل کر لیتی ہے. تو میں نے کہا تھا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر. جب لوگ دیکھا دیکھی کسی چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں تو وہ چیز فیمس ہو جاتی ہے, وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے. مگر اس دن آپ نے میری بات کو نکار دیا تھا اور کہا تھا وزیر تمہاری بات میں کوئی دم نہیں ہے. دیکھا دیکھی کی بنیاد پر بھلا کوئی چیز مشہور ہو, کوئی چیز فیمس ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. میں نے ٹھان لیا تھا کہ تھیوری میں نہیں پریکٹیکل میں آپ کو جواب دوں گا. چنانچہ میں نکلا تھا دوسرے دن علاقے کے موچی کے پاس گیا تھا اور جا کر کے کہا تھا راز راز رہنے دینا, تمہارے اور میرے بیچ کی بات ہے, جتنے روپے لینا ہو لے لینا, مگر 3 ہاتھ کا لمبا جوتا بنا کر کے میرے حوالے کرنا. موچی نے بنا دیا تھا, میں نے ہی رات کے اندھیرے میں لا کے مسجد کے دروازے پر رکھا تھا اور مسجد کے دروازے پہ رکھ کر کے میں ہٹ گیا تھا. فجر کے وقت میں مؤذن نے دیکھا, سوچا تبرک ہے. ایک نمازی نے دیکھا, نمازی کو دوسرے نے دیکھا, دوسرے کو تیسرے نے دیکھا, تیسرے کو چوتھے نے دیکھا, سارے نمازیوں کو ان کے گھروں کی عورتوں نے دیکھا, عورتوں کو بازار والوں نے دیکھا, بازار والوں کو بغل پڑوس کے محلے کے لوگوں نے دیکھا, بڑوں کو بچوں نے دیکھا, بچوں کو چھوٹوں نے دیکھا, چھوٹوں کو مردوں نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا. چنانچہ یہ دیکھا دیکھی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا. اسی دیکھا دیکھی کی بنیاد پر یہ جوتا اتنا فیمس ہوا, اتنا فیمس ہوا کہ آپ جیسا بادشاہ بھی اپنے سر کا تاج بنا کر کے اپنی حویلی میں لے آیا ہے. دیکھا آپ نے کہ دیکھا دیکھی میں کتنا دم ہے. دیکھا دیکھی نہ ہوتی تو جوتا کسی کے سر کا تاج نہیں بنتا. دیکھا دیکھی نہ ہوتی تو کوئی نمازی نہ چومتا. دیکھا دیکھی نہ ہوتی کوئی عورت نہ چومتی. دیکھا دیکھی اگر نہ ہوتی تو بازار والے نہیں چومتے. دیکھا دیکھی اگر نہیں ہوتی تو کوئی نہیں چومتا. دیکھا دیکھی کا کمال ہے کہ موچی کا بنایا ہوا جوتا آج اتنا فیمس ہوا کہ پورے اسٹیٹ تک خبر پھیل گئی, پورے ملک تک خبر پھیل گئی کہ کوئی جن آ کر کے جوتا چھوڑ کر کے گیا. ٹھہرو اے گڈا کے زندہ مسلمانوں, اے گڈا کے اپنے رسول پر عشق کا مظاہرہ کرنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, دیکھو یہ دنیا کا جوتا ہے جو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر فیمس ہو رہا ہے, مشہور ہو رہا ہے. مگر ایک انسان کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کے نتیجہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دیکھا دیکھی کی بنیاد پر جوتا فیمس ہو سکتا ہے تو سنیوں کیا کہتے ہو؟ بغداد کے غوث کیسے مشہور ہوئے, اجمیر کے خواجہ کیسے مشہور ہوئے, دلی کے نظام الدین کیسے مشہور ہوئے, اور کچھوچا کے مخدوم کیسے مشہور ہوئے, بریلی کے امام احمد رضا کیسے مشہور ہوئے, احمد رضا کا پوتا تاج الشریعہ کیسے مشہور ہوئے, اور اس کیری شریف کا شہنشاہ شیخ المسلمین کیسے مشہور ہوا, کربلا کا حسین کیسے مشہور ہوا. میاں رہنے دو, نبیوں کا امام آمینہ خاتون کا لخت جگر عبداللہ کا نور نظر مکے میں 1400 سال پہلے آیا, کیسے مشہور ہوا؟ کیا وہاں بھی دیکھا دیکھی کا کوئی معاملہ تھا؟ میں نے اس کے قریبان کو پکڑا اور کہا نادان سن, دنیا کی چیز دیکھا دیکھی کی بنیاد پر مشہور ہوتی ہے
لیکن میرا نبی، میرا رسول حقانیت کا علم بردار تھا. جو حق والا ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نہیں، حقانیت کی بنیاد پر مشہور ہو جایا کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام کانفرنس، سخاوت حسین برکاتی زندہ باد. پیار سے بول دو سبحان اللہ، سن کے بول دو ماشاء اللہ. اب ذرا سا ذہن قریب کیجئے. جوتا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر مشہور ہوا تو سب کے سر کا تاج بن گیا. ہم دیکھتے ہیں جس بائک والے کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں اگر کوئی گاڑی ہے تو گلیمر گاڑی ہے. یہ گلیمر گاڑی سب کے ہاتھ میں کیوں؟ محلے کے ایک داماد کو گلیمر گاڑی ملی، دوسرے داماد نے دیکھا دیکھی گلیمر کی فرمائش کیا، دوسرے تیسرے نے گلیمر کی فرمائش کیا، چوتھے نے گلیمر کی فرمائش کیا. میں نے موبائل کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا، سیمسنگ کا موبائل. ارے تیرے پاس بھی سیمسنگ، اس کے پاس بھی سیمسنگ، اس کے پاس بھی سیمسنگ، اس کے پاس بھی سیمسنگ. کیوں؟ کیسے؟ پتا چلا کہ ایک لڑکے نے سیمسنگ لایا، لا کر کے محلے کے نوجوانوں کو دکھایا. اب ایک سیمسنگ کو دیکھ لینے کے بعد دوسرے نوجوان نے کہا اسی کمپنی کا موبائل لیں گے، اس کو دیکھ کر تیسرے نے کہا اسی کمپنی کا موبائل لیں گے، چوتھے نے کہا اسی کمپنی کا موبائل لیں گے. ہم نے کچھ پیسے والوں کو دیکھا، ان کے جسم پہ کپڑا بہت ہی صوفیانہ. جب ہاتھ لگا کر دیکھا بڑا اچھا لگا. میں نے کہا کس کمپنی کا؟ کہا یہ گوالیر کمپنی کا ہے، یہ رائمنڈس کمپنی کا ہے. میں نے دوسرے کو دیکھا، اس کے بدن پہ بھی رائمنڈس کا کپڑا، تیسرے کے بدن پہ بھی رائمنڈس کا کپڑا، چوتھے کے بدن پہ بھی رائمنڈس کا کپڑا، پانچویں کے بدن پہ بھی رائمنڈس کپڑا. ارے سب لوگ رائمنڈس کمپنی کا کپڑا کیوں پہنتے ہو؟ اس نے کہا اس نے پہنا تھا بڑا اچھا لگا مجھے بھی لینا پڑا. اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بھی لینا پڑا. اس نے کہا اس کو میں نے دیکھا تو مجھے بھی لینا پڑا. دنیا کی چیزیں دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں. فلاں کا گھر بن گیا میرا بھی بننا چاہیے، فلاں کی گاڑی آ گئی میری بھی گاڑی آنی چاہیے، فلاں نے بلڈنگ بنا لی تو میری بھی بلڈنگ بننی چاہیے، فلاں کا بیٹا انجینئر بنا تو میرا بھی بیٹا انجینئر بننا چاہیے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بنا تو میرا بھی بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے. آؤ ذرا سا دیکھو اسی تناظر میں یہ دنیا ہے، دنیا جو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہے. لیکن میرا نبی 40 سالہ زندگی مکہ المکرمہ میں خاموشی کے ساتھ گزار رہا ہے. 40 سال تک پورا مکہ چپ ہے، لیکن 40 سال کے بعد جب فاران کی چوٹی پر کونین کا تاجدار عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لخت جگر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے عرب والوں 40 سال تک تم نے مجھ کو دیکھا، بتاؤ تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ ایک زبان ہو کر پورا عرب کہہ رہا تھا محمد ابن عبداللہ تمہارے جیسا سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے بڑا امانت والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں اگر تم مجھ کو امین جانتے ہو، اگر تم مجھ کو صادق جانتے ہو، اگر تم مجھ کو اچھا جانتے ہو تو آؤ میرا کلمہ پڑھ لو، میں خدا کا نبی ہوں. جو سر خدا نے تم کو دیا بتوں کے سامنے نہ جھکاؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ، میں خدا کا نبی ہوں. اعلان کرنا تھا، ابو جہل نے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، عتبہ نے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، شیبہ نے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، لیکن نبی کا اعلان سننا تھا. ابو بکر آگے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، عمر آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، عثمان آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، علی آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، بلال آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، سعد آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، سعید آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، طلحہ آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، زبیر آئے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر مارا کال پہ تماچا کا نادان؟ دنیا کی چیز دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، مگر یہ رب کا دلارا محبوب ہے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نہیں، حقانیت کی بنیاد پر نبی کا ہم کلمہ پڑھتے نظر. واہ 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 زندہ باد.